अजमाइन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं जब हदीस सकलैन पर गुफ्तगू करता हूँ और आपको मालूम है कि हमारी जो दावत है वो भी यही है कि फ़िरक़वारियत से पाक हर किस्म के तअस्सुब, ख़्वाह वो मजहबी हो या कौमी हो या लिसानी, उससे पाक दीन की दावत को आम किया जाए। और उसमें हदीस सकलैन हमारी दावत का बुनियादी मरकज़ है। कुरान और अहल बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत। तो जब मैं ये हदीस बयान करता हूँ तो मुझसे कई दोस्त अहबाब ने ये बात कही है, जो उन्होंने अपना ख़दशा ज़ाहिर किया, अपना शुबा और इश्काल, वो मैं आज आपके सामने रखता हूँ और उसका जवाब देना चाहता हूँ। आमतौर पर चूँकि लोग ये बात सुनते नहीं हैं, हदीस सकलैन का तज़किरा नहीं होता, न हमारे खुतबात में, न वाज़ में, न नसीहतों के अंदर इसका बयान नहीं होता, तो लिहाजा ये हदीस मतरूक है, महजूर है। जिस तरह कुरान मजीद महजूर है, छोड़ दिया गया है, इसी तरह इस हदीस का बयान भी इज्तिमाई तौर पर उसको बयान नहीं किया जाता। लिहाजा जब इस हदीस को बयान किया जाए और इससे अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की इत्तिबा और उनकी फजीलत का बयान हो, तो लोगों के लिए ये इस तरह होती है गोया कि ये शिया की रिवायत है, शिया की हदीस है। तो इसीलिए मेरे दोस्त अहबाब के जहन में, उनके जहन में ये शुबा पैदा हुआ कि मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि आप जब हदीस सकलैन को बयान करते हैं तो इससे तो शिया को फ़ायदा होगा, इससे तो शिया फ़िरक़े को फ़ायदा हो रहा है। इनका जवाब मैं देना चाहता हूँ, जो ये शुबा उनके जहन में पैदा हुआ है। मैं इसे शैतान का वसवसा ही कहूँगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया है उसके मुकाबिल में अगर इंसान के जहन में कोई बात आती है तो ये शैतानी वसवसे के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। इसका जवाब पहले तो ये है कि मेरे भाइयों, ये जो रिवायत मैं बयान करता हूँ ये कोई शिया मसादिर से मैंने इसको कभी बयान नहीं किया कि जनाब शिया की किताबों के अंदर ये है, शिया की हदीस में ये है, उनके मसादिर में ये चीज़ें नहीं। कभी भी मैंने इसको उन मसादिर से बयान नहीं किया। ये हमारे मसादिर के अंदर, हमारे अहलुस सुन्नत वल जमात की मसादिर में ये रिवायात मौजूद है। और वो मसादिर यानी कोई कमज़ोर दर्जे के नहीं है, सही, जिसे ये कहा गया कि किताबुल्लाह के बाद अगर अथेंटिक हैं तो ये सहाय सित्ता, और हर जगह पर आप हमारे अहलुस सुन्नत उलमा से सहाय सित्ता ये नाम सुनते होंगे। तो उन्हीं मसादिर से मैंने इस रिवायत को, इस हदीस को बयान किया है। तो ये सवाल तो तब पैदा होता कि जी उनको फ़ायदा हो रहा है जब मैं ये बात करता कि उनकी किताबों में ये लिखा हो, उन किताबों को पढ़ो, उस मसलक की किताब को ये देखो, उसमें ये बात लिखी हुई है। मैं तो ये आपसे कह रहा हूँ कि हमारे मसादिर के अंदर जो कि अथेंटिक हैं और जिस पर हमारे लोगों का इत्तेफाक है, उसी की तरफ दावत है कि जनाब उनको पढ़ के देख लें। सही मुस्लिम के अंदर आप देख लें 6225 से तरतीब के साथ अहादीस मौजूद हैं। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल के अंदर अहादीस आई हैं। और फिर वो सहाबाए किराम कि जो यानी जिन पर उमूमी तौर पर शियान अली का भी इतलाक़ नहीं है, ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे ये हदीस मरवी है। दीगर सहाबा से मैं इस पर तफसीलन गुफ्तगू कर चुका हूँ कि ये किन किन सहाबाए किराम से मरवी है। ये हदीस मुतवातिर है, इसका हुक्म है, सही हदीस है। तो ये हमारे मसादिर के अंदर मौजूद है। तो ये सवाल नहीं पैदा होना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसको सुनते नहीं है, इसका बयान नहीं होता, इस पर गुफ्तगू नहीं होती। हमारे यहाँ एक हदीस मुरसल तरह की रिवायत है, मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर इमाम मालिक ने उसे रिवायत की है, बलगनी, कि मुझे ये बात पहुंची है कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। इसे मजबूती से थाम के रखोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं हो। इस रिवायत को हम हर जुमे के अंदर सुनते हैं, अपनी मसाजिद में सुनते हैं, उलमा से वाज़ व नसीहत के अंदर, इरशाद के अंदर, और पीर हजरात भी इसको बयान करते हैं। लेकिन जो हदीस मुतवातिर दर्जे की है, सही है, मशहूर है, कसीर सहाबा ने उसको रिवायत किया, हदीस सकलैन, इसका कोई नामो निशान नहीं है, कोई बयान नहीं है। अगर आप हदीस मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत, इसको अगर आप किसी आलिम से पूछेंगे, फतवा तलब करेंगे कि जनाब इसका क्या हुक्म है, किसी मुहद्दिस से आप पूछें तो आपसे कहेंगे कि जनाब ये मुतवातिर है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। न बुखारी ने रिवायत किया, न मुस्लिम ने, न निसाई ने, न तिरमिज़ी ने, न इब्न माजा ने, न अबू दाऊद ने, किसी ने इसको रिवायत नहीं किया। मुअत्ता में ये बलगनी के साथ मौजूद है। और फिर मुस्तदरक के अंदर इसकी सनद मिलती है, लेकिन पहला जो मस्तर है उसके अंदर इसकी सनद मौजूद नहीं है। लेकिन वो रिवायत जो कि हदीस सकलैन है, तमाम किताबों के अंदर मौजूद है, हमारी सिहा के अंदर मौजूद है, उसका हम बयान नहीं सुनते। तो फिर उसका नतीजा यही निकलना है कि जहन में ये बात पैदा हो कि जनाब ये तो आप शियों वाली रिवायत बयान कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर मैंने इसको अहलुस सुन्नत मसादिर से बयान भी किया और आप ये कह रहे हैं कि इससे शियों को फ़ायदा होगा, तो किस तरह से शियों को फ़ायदा होगा? अगर मैंने कभी ये दावत दी हो कि जनाब आप इस शिया मसलक की तरफ दावत दी हो कि आप किसी एक से कहा आप शिया मसलक इख्तियार कर लें, कभी कोई कह सकता है कि मैंने किसी से कहा, मैं इस हदीस को बयान करने के बाद तो आपको फ़िरक़ों से निकाल रहा हूँ, आपको मैं ला रहा हूँ कुरान मजीद की तरफ और अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात की तरफ। और हमारी पूरी दावत को आप देखें, उसमें आपको फ़िरक़वारियत कोई नज़र नहीं आएगी। हमारे नज़दीक जितने भी मुसलमानों के फ़िरक़े, किसी को मुशरिक तक हम नहीं कहते,
نہ ہمارا یہ طرز ہے۔ تو اس حدیث کو بیان کر کے ہم مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لانا چاہتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کی وحدت ہو، کہ آپ ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، دوسرے کے اوپر شرک کے، گستاخی کے، توہین کے الزامات لگ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ صحابہ کی گستاخ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول کے گستاخ ہیں۔ ان سب اختلافات کا جو خاتمہ ہے وہ ہمیں نظر آیا کہ وہ حدیث ثقلین کے اندر ہے، اور اس الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ وہ گمراہی کیا ہے؟ آج اجتماعی طور پر جو امت مسلمہ فرقواریت کا شکار ہے، زوال کے اندر ہے، یہی تو گمراہی ہے۔ اس گمراہی سے نکلنے کا حل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو دے دیا کہ الثقلین، ان کو مضبوطی سے جب تک تم تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج حل پیش کیے جاتے ہیں، امت کی ترقی کے حل، امت کو زوال سے نکالنے کے حل، جی فرقہ واریت اس طرح ختم ہوگی، یوں ختم ہوگی، یوں آ جاؤ۔ لیکن جو حل رسول اللہ نے پیش فرمایا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل دے دیا ہے اس امت کو ہر طرح کی گمراہی سے بچنے کا، اس پہ کوئی گفتگو ہوتی ہے؟ اس حدیث کو تو کوئی چھیڑتا نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں لگاتا، نہیں اس سے شیعہ کو فائدہ ہوگا، اس سے تو نہیں آپ بات کرتے ہیں۔ تو جب آپ اس پہ ڈسکس ہی نہیں کرتے ہیں تو یہی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے۔ دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ اس سے شیعہ کو اس لیے بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ اس کو بیان نہیں کرتے۔ جب آپ اس کو بیان کریں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نوجوان جو آج تیزی کے ساتھ وہ تشیع کی طرف جا رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے حقوق کو قبول کر رہے ہیں، اور ان فرقہ پرست مولویوں کی باتوں سے ان کو اطمینان نہیں ہو رہا، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نوجوان وہ سنیت سے نہ نکلے، تو اچھی بات ہے۔ اگر آپ ان کے لیے فکر مند ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ واپس اس حدیث ثقلین کو قبول کر لیں، اس میں ڈنڈیاں نہ ماریں۔ اس میں تو یہ معنی ہے رسول اللہ نے علی کو مولا فرمایا، تو اس میں مولا کا 50 معنی ہے، مولا کا یہ معنی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، یار ہوتا ہے، جگری دوست ہوتا ہے، اور کوئی صرف آئی لو یو کہتا ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں، ڈنڈی نہ مارے اس کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا اس میں تحریف نہ کریں، یہود علماء کا شیوہ اختیار نہ کرو، اور جو جس معنی کے اندر موجود ہے اس معنی کے اندر قبول کر لیں۔ اب چاہے اس سے آپ کے عقائد متزلزل ہو یا نہ ہو، آپ نے قبول اسی طرح کرنا۔ اگر نہیں کرتے پھر وہ وہی بات ہے کہ نوجوان جب اس چیز کو سنے گا تو وہ لازمی بات ہے حق کی طرف آئے گا۔ آپ تو کسی کو روک نہیں سکتے کہ وہ حق کی طرف نہ آئے۔ پھر آج کے زمانے کے اندر جو کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں کہ معلومات عام ہو رہی ہیں۔ پہلے لوگوں کی زبانوں کو بند کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا۔ اموی زمانے کے اندر ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ اگر کسی کو نام علی ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ ایک محدث تھے، ان کا نام علی، وہ کہتے تھے، ان کے باپ کہتے تھے اس کا نام علی نہیں ہے، علی ابن رباح۔ آپ ان کے حالات زندگی سیار اعلام النبلاء میں پڑھ لیں کہ ان کو علی نہیں علی کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ لکھتے ہیں کہ علی نام رکھنے والے کو اموی زمانے کے اندر قتل کر دیا جاتا تھا۔ پھر یہ الزامات لگتے تھے کہ جو بھی نظر آتا کہ وہ اہل بیت کے پاس بیٹھا ہو یا اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کی بات کرتا ہو، ان سے محبت کے، اور وہ شیعہ بھی نہ ہو، سنی ہو، اور سنیت کی کیا نشانی کہ وہ شیخین یعنی حضرت ابوبکر و حضرت عمر ان پہ ترضی کرتا ہو، ان کو رضی اللہ عنہ کہتا ہو، امہات المومنین کی بے توقیری نہ کرتا ہو، ان کا احترام کرتا ہو، صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر و احد، ان کا نام احترام سے لیتا ہو۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ ان کے اوپر رفض کی تہمت لگاتے تھے، کس وجہ سے؟ جناب یہ اہل بیت کی بات کرتا ہے۔ اس میں آپ امام شافعی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں کہ امام شافعی پر یہی حکم لگایا گیا، امام نسائی کو شہید کیا گیا، امام حاکم مستدرک جنہوں نے لکھی ہے، اور مستدرک کے اندر صرف امام علی کے فضائل نہیں ہیں، صحابہ کرام کے فضائل ہیں، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کا حشر بھی معلوم ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ الزامات لگتے رہے، لیکن جیسے جیسے معلومات آگے جا رہی ہیں اور زمانہ لوگوں کے ہاتھوں کے اندر علم آ رہا ہے اور وہ علم کو سیکھ رہے ہیں، ان تک اب حقائق کو چھپایا نہیں جا سکتا، تو وہ اس چیز کی طرف آ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم سے بہت بڑی حقیقت چھپائی گئی، ہمیں تو انہوں نے لگا دیا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر، لیکن بڑے جو اصل دین کے اہم ارکان ہیں یا دین کے حقوق ہیں وہ ہمیں بتا ہی نہیں گئے۔ اس پہ تو یا تو ہمیں کہا گیا کہ خاموش ہو جاؤ، یا ہمیں قتل کیا گیا، مارا گیا، پوری دنیا کے اندر بدنامی کی گئی، مسلمانوں کے اندر تفریق پھیلائی گئی۔ اور تو نوجوان اس چیز سے، اس آزادی کے زمانے کے اندر وہ اس بات کو قبول کر لیتا ہے، اور پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب یہ دیکھتا ہے نوجوان کہ اہل بیت کا ذکر احادیث میں ہمیں ملتا ہے، سنی مصادر میں ملتا ہے، لیکن علماء اسے بیان نہیں کرتے، تو پھر وہ اس پہ سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ کون اس کو بیان کرے، کون الثقلین کو بیان کرتا ہے؟ تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ شیعہ کے سوا کوئی اور اس کو بیان کرتا ہو، تو لہٰذا پھر وہ شیعہ علماء کو سننے لگتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی مجالس میں جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے سامنے جب امام حسین کا نام آتا ہے، اہل البیت کے 12 اماموں کا نام آتا ہے، ان کی مظلومیت کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ جب سید النساء العالمین فاطمہ الزہرا علیہ السلام ان کا ذکر آتا ہے تو یہ لوگ رونے لگتے ہیں، اور ان کا اہل البیت سے جو تعلق وہ لوگ دیکھتے ہیں تو پھر ان کے ذہن میں یہ سوالات اس طور پر یقین میں آ جاتے ہیں کہ جناب اہل البیت سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ
شیعہ ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رافضی ہو گیا۔ اگر آپ اپنے نوجوان کو بچانا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس رہے، آپ کا مسلک اختیار رکھے، اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اس مسلک کو چھوڑ دیں، آپ دیوبندیت کو چھوڑ دیں، اس کو خیرآباد کہہ دیں، بریلویت کو چھوڑ دیں یا فلاں مسلک کو قبول نہ کریں، نہیں، آپ شیعہ رہنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ، دیوبندی رہنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے، بریلوی رہنا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسلک کے اندر آپ رہیں، کسی کی بھی پیروی آپ کریں، لیکن اہل البیت کے حقوق کو تسلیم کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے قرآن اور اہل البیت کو چھوڑا ہے۔ یہ کوئی شیعہ کی بات نہیں ہے، میں آج آپ سے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس چیز کے اوپر جو یعنی حقائق کے ساتھ گفتگو کی، اور میں نے اس چیز کو پایا کہ ہم نے اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ حق ادا نہیں کیے، نا انصافی ہم نے کی ہے، ان کے حقوق نہیں دے رہے ہیں۔ ہم محبت کی بات کرتے ہیں لیکن وہ محبت ہمیں اس طور پہ نظر نہیں آتی۔ اگر ہم یعنی امام حسین علیہ السلام پہ سوالات کر دیے جاتے ہیں، امام علی علیہ السلام کے فیصلوں پہ سوالات ہوتے ہیں، یہ اتباع کا نام ہے، یہ محبت اسے کہتے ہیں۔ آپ چھوٹے چھوٹے مسئلہ تو فلاں امام سے لیتے ہیں، لیکن آپ کی گفتگو کے اندر کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کو یا امام زین العابدین سید سجاد کو، علی ابن حسین علیہ السلام ان کو ڈسکس کرتے ہو، امام محمد الباقر کے نام پر آپ نے مدارس کے نام رکھے ہو۔ مجھے بتائیں نا کس سنی کے مدرسے کا نام ہے یا جامعہ کا نام ہے جامعہ امام محمد الباقر؟ کوئی ایک سنی مدرسہ مجھے بتا دیں، بتائیں کسی ایک سنی مدرسے کا نام بتائیں جس کے یعنی نام جامعۃ الجعفر صادق ہو علیہ السلام۔ کسی ایک سنی مدرسے کا نام بتائیں جس کے مدرسے کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام پر ہو۔ پھر آپ مسجد کا نام بتا دیں، چلے مسجد کا نام بتا دیں کہ مسجد باقر علیہ السلام۔ آپ نہیں رکھتے ہیں، جبکہ کراچی کے اندر ایک تنظیم نے جناب کہ ہم 500 مسجدیں بنائیں گے، اموی حکمرانوں کے نام پر انہوں نے اعلان کیا۔ تو یہ آپ کا فرق ہے کہ آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ جب آپ نہیں بتائیں گے تو نوجوان آپ کا جائے گا، آپ کے ہاتھ سے نکلے گا۔ اس کو اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو اس کا حل یہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر آپ مخلص ہیں کہ اپنے نوجوان کو روکنا چاہتے ہیں تو حدیث ثقلین کو بیان کریں، ورنہ مشکل ہے آپ سے۔ اس انٹرنیٹ کے زمانے میں علم لوگوں کے پاس جا رہا ہے، حدیث ثقلین کا بیان جا رہا ہے، وہ نہیں روکیں گے، کیونکہ ہر ایک کو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، مولویوں کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، بابوں کا کلمہ نہیں پڑھا، کسی امام بخاری یا فلاں کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے نا۔ تو ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا، ہم نے دین کہاں سے لیا، ہم نے کس طور پر اس چیز کو سمجھا۔ تو یہ وہ بات ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ وسوسہ، میں اس کو وسوسہ اسی لیے کہتا ہوں کہ اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں اگر کسی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، تو ایک تو وہ ہے کہ نادانی کی بنیاد پر ہو کہ جناب سمجھنا چاہتا، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اور ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی ہے، اس چیز کو بڑے عرصے میں میڈیا کے ذریعے سے، دیگر ذرائع سے یہ دماغوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ اہل البیت علیہ السلام شیعہ کے ہیں، اہل البیت کا ذکر کرنے والا وہ شیعہ رافضی ہوتا ہے، وہ کوئی ذاکر ہوتا ہے، کوئی سنی تو بیان نہیں کر سکتا۔ اچھا پھر یہ سوال، آپ صرف ثقلین ہی کو بیان کیوں کرتے ہیں؟ نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، وضو کے ہیں، اور اس طرح آپ لوگوں کو بتائیں کہ وضو کیسے ٹوٹتا ہے، نماز میں کس چیز کا خیال آ جائے تو نماز کیسے فاسد ہو جاتی ہے، ان چیزوں کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ آپ صرف ثقلین کا پورا دین یہی ہے، آپ اس کو بیان کرتے ہیں؟ جی جناب، پورا دین ہی یہی ہے، پورا دین ہی یہی ہے۔ جب آپ نے بنیاد ہی چھوڑ دی ہے پھر آپ ان نمازوں کا کیا فائدہ کہ جس میں آپ نماز میں کیا اہل بیت سے محبت کا اقرار نہیں کرتے، کیا ان سے عہد و پیمان نہیں کرتے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، انک حمید مجید، کہ بے شک تو ہی ہے حمید، قابل ستائش، مجید بزرگ ہے۔ یہ اللہ سے ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار تو قابل ستائش ہے، تو بزرگ ہے۔ اہل البیت بھی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ ہم آج یہ عہد و اقرار کر رہے ہیں کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس طرح ابراہیم اور ان کی آل ہے وہ پاک و پاکیزہ ہیں، ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، ہمارا عہد ہے، ہمارا قرار ہے کہ ہم ان سے غداری نہیں کریں گے، بے وفائی نہیں کریں گے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے، جس طرح گزشتہ اقوام نے اپنے نبی کو اور انبیاء کی اولاد کو قتل کیا، ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ آج تو یہ نہیں ہوتا کہ انبیاء کو قتل کیا، یعنی آج تو نہیں ہے نا، یعنی آج کوئی نبی ہی نہیں ہے، لیکن ان کی اولاد کے ساتھ کیا رویہ ہے، ان کے حقوق بیان نہیں ہوتے، اور اس امت نے ان کی نبیوں کی اولاد کو قتل کیا۔ اس میں کوئی شک و شبہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے کو شہید کیا گیا؟ پھر وہ پوری آگے تاریخ آپ دیکھ لیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ ہم اقرار کرتے ہیں، عہد و پیما کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کہ جس طرح تو قابل ستائش ہے، بزرگ ہے، تو اہل البیت وہ ہستیاں ہیں جن کو تو نے یہ پاکی عطا کی ہے، ہم ان کے پیچھے چلیں گے، ان سے رجس سے دور ہے، یعنی کسی بھی طرح سے رجس ان کے قریب نہیں آتا، خطا ان سے نہیں ہوتی ہے۔
ہم خطا کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، ہم برائیوں کو ان کی جانب منسوب کرتے ہیں، ہمارے لیے کوئی ایرا گیرا وہ امام بن جاتا ہے، اہل بیت ہمارے لیے امام نہیں بنتے۔ تو نماز، اور اسی لیے یہ پورا دین یہی ہے ثقل ہے۔ جب آپ نے اسی چیز کو چھوڑ دیا تو پھر آپ چھوٹے چھوٹے مسائل یہ کیا کریں گے اس سے؟ ابن عمر سے کسی نے کہا کہ جناب بتائیے کہ اتنا تھوڑا سا خون اگر نکل جائے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ تو ابن عمر نے اس سے کہا کہ تم اتنا سا مسئلہ میرے سے پوچھتے ہو، جبکہ عراقیوں تم نے آل رسول کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ تو اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، مسئلے تو آپ لوگ پوچھنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ مولوی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں، جناب یہ اس میں یوں نہ کریں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پیر، نکلتے ہوئے بایاں پیر، واش روم میں جاتے ہوئے بایاں اور نکلتے ہوئے، یہ مسائل آپ بیان کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ درود کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ اہل بیت ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی قربانیاں کیا ہے؟ بتائیے، انصاف سے بتائیے مجھے۔ اگر کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہو تو پھر سوچیے پھر اس چیز